औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बना ज़िदना इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन आमीन या रब्बुल आलमीन। आज हमारा, आप लोगों को पता है, एज़ यूजुअल हम फ्राइडे का दिन जो स्पेशल दिन है उसको हम उसी तरह मनाना चाहते हैं जो सुन्नत का तरीका है, और इसको ख़ास करने के लिए हमने ये दिन रखा था। ठीक है, सबसे पहले एक हदीस से बात शुरू करते। सब सालीन से पूछा गया कि हमें किस बात पे रोना चाहिए, उसके बारे में सवाल किया गया। तो उन घड़ियों के बारे में जो गुनाहों में गुजरती हैं उन पे रोना चाहिए कसरत के साथ। दूसरा सवाल किया गया किस अमर के ऊपर, अमर होता है कोई काम के ऊपर, हमें किस काम के ऊपर, किस अमर के ऊपर अफसोस करना चाहिए। तो इरशाद हुआ उन लम्हों पे जो गफलत में गुजरते हैं। तो हमारा तो ये सबसे बड़ा दिन कौन सा है? जुम्मे का दिन होता है, और ये जुम्मे का दिन गफलत में नहीं होना चाहिए। ख़ास तौर पे ऐसी कोई चीज़ ज़रूर रिमाइंडर के तौर पे हमें रखनी चाहिए, ताकि हमारे अंदर हमारी एक फीलिंग होती है, हम जब ईमान वाली मजलिस में बैठते हैं तो हमारा वो ईमान जो है ना थोड़ा सा बूस्टअप भी हो जाता है, फ्रेश भी हो जाता है, थोड़ी मोटिवेशन भी आ जाती है। तो गफलत तो वैसे पूरा वीक नहीं होनी चाहिए, पूरा हफ्ता ही हमें कोशिश करनी चाहिए कि अपने माइंड को जो है ना हम इबादत की तरफ रखें। इबादत का हमने सुना था ना, इबादत किसको कहते हैं? इबादत किसको कहते हैं? दो तरह की हम लोगों के ज़हन में माइंड आता है ना, कि क्वेश्चन आता है इबादत हम उसको कहते हैं जो नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात, ये सारी हम इबादत। हालांकि हर अमल, हर सोच जो अल्लाह की खातिर की जाए, हमारा सारा दिन इबादत हो सकता है। तो वो लोग गाफिल नहीं होते जो अपना हर काम करते हुए अपना जहन जो है ना अल्लाह की, अल्लाह राज़ी होगा ये काम कर रही हूँ, या फिर सुन्नत के मुताबिक ये काम कर रही हूँ, दोनों में ही इबादत कहलाती है। ठीक है, तो कोशिश करनी चाहिए कि हम गाफिलों में ना शामिल हो, ख़ास तौर पे जुम्मे का दिन। ठीक है, आज हम हमारा टॉपिक जो है ना जुम्मे का दिन है। पिछली दफ़ा हमने कौन सा टॉपिक किया था? जुम्मे की नमाज का किया था। आज वो दिन का करते हैं। सबसे पहले जो हमारे अंदर ये कॉमन चीज़ें पाई जाती हैं, जुम्मा मुबारक कहना। ठीक है, आप लोगों ने सुना होगा जी, हम लोग किसी चीज़ को सेलिब्रेट करने लगते हैं ना तो वो उसको दीन के अंदर भी थोड़ा सा ऐड करना शुरू कर देते हैं। जुम्मा मुबारक कहना क्या ये सुन्नत है? नहीं है। ठीक है, ये सुन्नत नहीं है, अफजल दिन ज़रूर है। इसके बारे में कहा जाता है कि ये भी ईद का एक तरह से ईद का दिन कहलाता है, मगर ये ईद से ज़्यादा अफजल दिन है। ठीक है, अगर हम कहें ना कि ईद का कंपैरेटिवली अगर बात करें तो कौन सा अफजल होगा, तो ये ईद से ज़्यादा इम्पोर्टेंट दिन है। ठीक है, इस दिन ख़ास घड़ी होती है, फिर इस दिन सूरह कहा पड़ी, इसमें भरपूर सुन्नतें होती हैं। तो ये दिन ईद के अगर हिसाब से देखा जाए तो ये ज़्यादा अफजल दिन होगा। मगर जुमा मुबारक कहना, सिंपल सी बात है। अगर आप कोई तस्बीह करे, कोई खातून मुझे कहती है कि जी बाजी मुझे ये वाली सूरत बड़ी अच्छी लगी, या ये वाला नाम अल्लाह का बहुत अच्छा लगा, तो मैं इसकी तस्बीह कर सकती हूँ। जैसे होता है ना अल्लाह के कोई नाम होते हैं और हमारी वो कोई ज़रूरत होती है, जैसे शाफी आ जाता है शिफा के लिए, बीमारी के लिए, तो वैसे तो आप कर सकते हैं। मगर अगर मुझसे पूछ रहे हैं या आगे आगे बता रहे हैं कि ये वाली तस्बीह की जा सकती है, तो ये दीन नहीं बना सकते। ठीक है, सिंपल सी बात है। अगर हम कह दें, अच्छा हर चीज़ भी बिदत नहीं होती, अभी आप ये कहें कि अच्छा कि ये हर बात को इशू बन जाता है, ऐसा नहीं होता। ये जो हम लोगों ने एक सुन्नतों से भागने के लिए दूसरे को इल्ज़ाम देते हैं ना वाबी होने का, ये भी बड़ी गलत बात है। ठीक है, ये नहीं है। सुन्नतों से मोहब्बत तो हमारा दीन का हिस्सा है, हमने तो सुन्नतों के मुताबिक ही ज़िंदगी गुजारनी है। ठीक है, ये तो कंपलसरी है, सुन्नत के बगैर हमारा कोई अमल काबिल कबूल हो ही नहीं सकता। एक तो ये चीज़। सेकंड चीज़ है, अगर इजाज़त दे दें, फॉर एग्जांपल अगर कहते हैं चलो कोई बात नहीं, कहते हैं तो कहते हैं, अगर हम इजाज़त देते हैं ना किसी चीज़ में, तो हम ना वो क्या कहते हैं पंजाबी में, लीचड़ हो जाते हैं। हम हर चीज़ को ना फिर बढ़ाते जाते हैं। अगर कह दें कि कोई बात नहीं, जुम्मा मुबारक कह दिया तो क्या हो गया, हम फिर क्या कहते हैं, ईद मिलादुन नबी। इधर इसको ईद मानना शुरू कर दें, ईद की तरह का है दिन, मगर हम इसको अगर चुप कर जाते हैं, जैसे हम अपने बच्चे को छोटी छोटी बातों में नहीं टोकते, फिर क्या होता है, बच्चा, हम कहते हैं ना बच्चे को ढील दे दी है तो बच्चा बिगड़ गया है। हमारी कौम का भी यही हाल है, हमने ढील दी है तो वो बिगड़ती बिगड़ती आज ये हाल हो गया। ईद मिलादुन नबी भी हो गया है, मुबारकबाद कहाँ कहाँ शुरू होगी, मुहर्रम की मुबारकबाद हमने देना शुरू कर दी है, घर की मुबारक, इसकी मुबारक, उसकी। जनरली अगर आप वर्ड को यूज़ करते हैं कि अच्छा आपको घर मुबारक हो या कोई और चीज़ की मुबारक, एक दुआ के तौर पे अगर आप किसी को मुबारक दे रहे हैं कि बरकत हो, इसमें खैर हो, कोई बात नहीं। मगर आप उसको एक रस्म बना रहे हैं, रस्म बन रही है कि नहीं बन रही? कहाँ पे देखा है व्हाट्सएप पे
ہر کوئی جمعہ مبارک کا باقاعدہ طور پہ اسپیشلی فجر کے ٹائم پوسٹ ضرور ڈالتا ہے، فیس بک بھرا ہوتا ہے. تو یہ دین میں اضافے کی بات کیا کہلاتی ہے؟ بدعت کہلاتی ہے. ٹھیک ہے. اور بدعتی کیا ہوتا ہے؟ جہنم میں، اس کا ٹھکانہ جہنم کے اندر ہے. تو دین کے ساتھ اتنا بڑا رسک نہیں لینا چاہیے. اگر اللہ کے نبی نے کہا ہوتا تو ہم بھی کرتے رہتے، نہیں کہا تو ہم نہیں کر رہے، سمپل سی بات. ویسے اگر آپ کہتے ہو کہ آپ اپنی لینگویج میں یا کسی اور انداز میں کہ جمعہ آپ کو مبارک ہو، اتنا برکتوں والا دین ہے، کوئی حرج نہیں ہے. ٹھیک ہے. مگر اس کو فکس کر کے اس کو فارورڈ کرتے جانا اور ریگولر اپنی عادت بنانا کہ میں اپنی فیملی میں پوسٹ کروں گی جمعہ مبارک، تو یہ دن اس لیے نہیں ہے کہ آپ سنتوں کے خلاف کوئی کام کریں. یہ دن ہے ہی سنتوں والا، تو سنتوں کو جانے. آپ نے نیکیاں کمانی ہے نا، تو نیکیوں کے لیے تو بہت ساری چیزیں ہیں، تو وہ چھوڑ کے یہ کام کیوں کر رہے ہیں کہ جو الٹا خلاف ہو جائے. ٹھیک ہے. تو اس کو چھوٹی سی بات کو بھی ہم اگنور نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے. دین مذاق کا نام نہیں ہے، دین کو ہلکا نہ لیں، کیونکہ یہ جنت اور جہنم کا معاملہ ہے. اور اللہ کے نبی کی سنت بھی یہی ہے کہ جو مجھے فالو، میری اطاعت کرے گا وہی جنت میں جائے گا، ادروائز نہیں جائے گا. ٹھیک ہے. تو ہم اس چیز کو نہیں چھوڑ سکتے. اس کے علاوہ ہم لوگوں نے اگر اس چیز کو چھوڑتے جاتے ہیں تو ہم نے بہت ساری سنتوں کو خود ہی سنت بنایا ہوا ہے. جیسے سنت کے نام کے اوپر ہم نے ایک رسم رکھی ہے، بچے کی سنتیں ہونے لگی ہیں، اس کی دعوت ہوتی ہے. سنا ہوگا. اللہ کے نبی کے پاس ایسی دعوت آئی تھی، انہوں نے سننا بھی پسند نہیں کیا تھا، دعوت قبول کرنا تو بہت دور کی بات ہے. تو پھر بات یہاں ہم اس کو اجتہاد لیتے ہوئے بات کرتے ہیں کہ اگر اللہ کے نبی کے دور میں ایسے کام ہو رہے ہوتے تو وہ کیا پسند کرتے؟ نہیں کرتے نا. جو چیز نہیں ہے وہ نہیں ہے، اس کو پسند نہیں کرنا ہے. ٹھیک ہے. جو سنت نہیں ہے تو وہ ہم نے نہیں کرنی. ہاں ادروائز آپ کسی کو کہہ دیں کہ اچھا ٹھیک ہے آپ کو یہ دن مبارک ہو، اٹس اوکے. ٹھیک ہے. تو یہ صرف باریکی میں آپ کو سمجھانا چاہ رہی ہوں کہ کسی چیز کی حساسیت کو سمجھے کہ یہ ایسا نہیں ہے دین کہ ہم اپنے منہ سے اپنی مرضیوں کے کام کرتے ہیں. جیسے ہم نے قرآن کی کیا شکل بنا دی ہوئی ہے، سورہ یاسین اٹھا کے جمعے والے دن پڑھتے ہیں. اکثر لوگوں کا آپ نے سنا ہوگا، پڑھتے نہیں کوئی بات نہیں، پورا قرآن پڑھیں جمعے والے دن کوئی بات نہیں. اگر آپ اس کو خاص سورہ یاسین کو اٹھا کے پڑھیں، کیونکہ اکثر خواتین نے مجھ سے پوچھا ہے کہ فجر کے ٹائم پہ ہم سورہ یاسین پڑھتے ہیں. میں نے کہا آپ سورہ کہف کیوں نہیں پڑھتی؟ کہتی نہیں میں سورہ یاسین شروع سے پڑھی ہوں، میں ابھی بھی میں کیا چیز ہوتی ہے؟ ٹھیک ہے. میں تو کچھ بھی نہیں ہے. ہم کون ہیں؟ ہمارا جینا مرنا، ہم تو مسلمان ہیں. اور مسلمان کون تھا؟ جو دین کو پریزنٹ کرنے. ہمارا کام کیا تھا؟ ہم کس لیے پیدا ہوئے؟ ہم تو اسلام کو پریزنٹ کرنے. پوری دنیا ہمیں دیکھ رہی ہے اور ہماری حرکتیں دیکھ رہی ہے، ہم مسلمان لگ رہے ہیں. تو اس کا مطلب ہم پریزنٹ نہیں کر پا رہے اسلام کو. ٹھیک ہے. ہم میں پہ چل رہے ہیں، ہم وظیفوں پہ چلتے ہیں. اچھا میں یاسین پڑھنی ہے، میں نے وظیفے کرنے، ہم اپنی پسند کی صورتیں وظیفے کے لیے رکھ لی ہوئی ہیں. ٹھیک ہے. ایسے نہیں ہو سکتا، مرضیاں دین میں نہیں چلتی. تو جمعہ مبارک سنت نہیں ہے. ٹھیک ہے. یہ سمپل سی بات. آگے بہت ساری سنتیں جو ہم نے لاسٹ ویک پڑھی تھی، اس کو ہلکا سا ریوائز کرتے ہوئے، اس سے پہلے ایک بات سنت کی امپورٹنس کے اوپر. اللہ کے نبی نے فرمایا من رغب عن سنتی فلیس منی، جس نے میری سنت سے منہ موڑا وہ مجھ سے نہیں ہے. کلیئر ہے. اگر ہم سنتوں کو فالو نہیں کرتے تو اللہ کے نبی کی امتی ہم نہیں کہلائیں گے. سمپل. اگر اللہ کے نبی کے پیچھے فالوورز نہیں ہیں تو پھر کدھر جائیں گے؟ اس کے علاوہ کدھر جائیں گے؟ دوسرا راستہ پھر وہی ہے، ہم نے خود ڈیسائیڈ کرنا ہے ہم نے کدھر جانا. دوسری حدیث سے پتہ چلتا ہے جس کا مفہوم ہے جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں جائے گا، اور جس نے میری نافرمانی کی وہ کہاں جائے گا؟ جہنم میں جائے گا. جہنم کے ڈیٹیل تو آپ سارے جانتے ہیں، میں نے یہاں نہیں کوٹ کرنی کیونکہ جہنم کیسی جگہ وہ ہم سب کو پتہ ہے. ٹھیک ہے. اچھا اللہ کی اطاعت کس میں ہوتی ہے؟ نبی کے اطاعت کے اندر. یہ کچھ اصول اپنے مائنڈ میں رکھیں گے نا، تو جب سنتوں کی باتیں ہم کرتے ہیں نا، ہمارے دل میں اگر اس کی ویلیو کا احساس نہیں ہوگا نا، اہمیت کا احساس نہیں ہوگا، پھر نہیں تو ہم کہتے ہیں یہ سنت ہے یہ سنت ہے، لوگ اگنور کرتے جاتے ہیں. اگر کہیں گے نا یہ سائنس میں ایسے ہے، یہ ڈاکٹر نے ایسے کہا تو ہم فوراً مان جاتے ہیں. جب کہتے ہیں یہ سنت ہے ہمارا دھیان ہی نہیں اس طرف جاتا ہے. جبکہ سنت ہمیں ڈیسائیڈ کرتی ہے کہ ہم نے کدھر جانا ہے، جہنم میں جانا ہے یا جنت میں جانا ہے. یہ بہت بڑی بات ہے سنت کو فالو کرنا. ٹھیک. فار ایگزامپل اس کی ایک اور ایگزامپل بھی لیتے ہیں. اگر آپ کسی کو ٹیچر مانتے ہیں، استاد مانتے ہیں، اور آپ کہتے ہیں میں اس کی کلاس میں نہیں آتا، جیسے مجھے کہہ دیں کہ آپ ہماری ٹیچر ہیں مگر ہم پڑھنے نہیں آ سکتے، ہم آپ کی کلاس میں نہیں آ سکتے، تو کیا فائدہ ہوگا؟ فائدہ ہے ماننے کا؟ یہ تو نہ ماننے والی بات ہوئی. اسی طریقے سے اگر آپ کسی کو ماں مانتے ہیں کہ یہ میری ماں ہے، اس کی بات نہیں مانتے ہیں، تو کوئی فائدہ ہوگا ماں کو یا اس بچے کو؟ کوئی فائدہ ہوگا؟ نہیں ہوگا. اسی طریقے سے نان مسلم کیا کریں؟ صرف ہم تعریفیں کرتے ہیں اللہ کے نبی کی، جیسے عید میلاد النبی پہ یا آگے پیچھے یا ہر وقت تعریفیں ہی کرتے ہیں نا، ہم محبت کے دعوے بھی کرتے ہیں، مگر ہم بات مانتے ہیں؟
بات نہیں مانیں گے تو بات نہیں بنے گی، سمپل سی بات ہے۔ اب کافر کا اور مسلمان کا فرق اطاعت کا ہے، بات ماننے کا یا تعریفیں کرنے کا نہیں ہے۔ ہمارا ان کا فرق یہ ہے، ہم نے جیسے پہلے بھی کافی بکس پڑھی تھی نان مسلم کے بارے میں، کہ ان کی کتنی بکس تھیں جن میں اللہ کے نبی کی تعریف کی گئی ہے۔ ایک اور کافر کی بک ہے جس میں وہ کہتے ہیں محمد ایٹ مکہ، ایک اور بک ہے محمد ایٹ مدینہ، ٹھیک ہے، اس کے اندر اگر آپ پڑھ کے دیکھیں تو تعریفوں کے پل ہیں، تعریفیں ہی تعریفیں۔ ایک نان مسلم اللہ کے نبی کی تعریف کر رہا ہے، ہم بھی تعریفیں ہی کرتے ہیں، تو اس میں اور ہمارے میں کیا فرق رہ گیا؟ وہ کیا کرتا ہے، وہ فالو نہیں کرتا، مانتا نہیں ہے۔ ہمارا کام کیا ہے، ہمارے اگر ہم بھی وہی ایکٹ وہی کر رہے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ ہم نہیں مانتے، ٹھیک ہے۔ تو ایمان مکمل نہیں ہوتا جب تک کہ اللہ کے نبی کی بات کو نہ مانا جائے، ٹھیک۔ جمعے کے دن کیا کیا کرتے ہیں؟ سب سے پہلے ہم لوگوں نے لاسٹ ویک پڑھا تھا، گو تھرو جلدی سے کرتے ہیں۔ جس نے جمعے کے دن غسل کیا، پھر مسجد گیا، جتنی نماز اس کے مقدر میں تھی اس نے ادا کی، کون سی؟ تحیۃ المسجد، ٹھیک ہے۔ پھر خاموشی سے خطبہ سنا، امام کے پیچھے فرض نماز ادا کی، وہ جمعہ کی جو 2 رکعت ہوتی ہیں۔ اس کے بعد جمعہ سے جمعہ تک اس کے گناہ بخش دیے جائیں گے، اور پھر مزید 3 دن کی فضیلت بھی ملتی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ سارے عمل کے ساتھ اگر کوئی جمعے کا دن گزارتا ہے، یہ مرد حضرات کے لیے زیادہ ہے، عورتوں کے لیے بھی ہماری باقی سنتیں جو ہیں وہ اگر ہم ایڈ کرتے ہیں تو فضیلت ملے گی۔ مگر اللہ کے نبی فرماتے ہیں جس نے میری کسی سنت کو زندہ کیا پھر لوگوں نے اس پہ عمل کیا، ٹھیک ہے، ہم جیسے آج بیٹھے ہیں اور سنتوں کی بات کر رہے ہیں، اسے اس سنت پہ عمل کرنے کا ثواب عمل کرنے والوں کے برابر ملے گا۔ اس کے اپوزٹ بھی کر لیں کہ اگر جس نے اس طرح کے اپوزٹ کام کیے اور اس کو فالو کسی نے کیا تو اس کا عذاب دونوں کو ملے گا، اور اس کے عذاب میں کمی نہیں ہوگی جو کر رہا ہوگا۔ جس نے ایجاد کیا اس کو بھی یہ ہوتا ہے، اور جس نے سنت کو زندہ کیا اس کو بھی ثواب ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو کوشش کریں یہ سنتوں کو سنا بھی کریں، پڑھا بھی کریں، اس پہ عمل بھی کیا کریں، خاص طور پہ سنتیں نئی سنتوں کو زندہ کرنے کی کوشش کریں اپنی زندگی کے اندر۔ سب سے پہلے غسل کرنا جمعے والے دن ہم نے کیا الحمدللہ، پھر مسواک کرنا، اچھے کپڑے پہننا، عید کی طرح کا دن منانا، جمعہ کی نماز پڑھنا اور درود پڑھنا، درجے بلند ہوتے ہیں، دعائیں قبول ہوتی ہیں، اور پھر سورہ کہف پڑھنا۔ مسواک کے بارے میں حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی کے تکیے کے نیچے ہر رات کو وہ خاص طور پہ اہتمام کرتے ہوئے وہ مسواک رکھا کرتی تھی، وہ مسواک کیا کرتے تھے۔ مسواک اتنی امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے۔ اور اس کے علاوہ آپ فرماتے ہیں کہ مسواک کو لازم پکڑو، یہ منہ کو پاک کرتی ہے اور اللہ کی رضا کا ذریعہ ہے۔ ہماری زندگی میں مسواک ہے، اللہ کی رضا کا ذریعہ کیا ہے؟ مسواک۔ ہم کہاں چلے جاتے ہیں؟ حج کرنے، ہم لوگ روزے رکھ رہے ہیں، ہم لوگ عبادتیں کر رہے ہیں، یا پھر ہم رمضان کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں، ہم کتنے بڑے بڑے کام کا انتظار کرتے ہیں کہ اچھا حج پہ جاؤں گی تو اللہ قبول کرے گا میرے حج کو۔ یہاں کیا کہہ دیا گیا کہ آپ مسواک کو پکڑ لو، اللہ کی رضا ملے گی۔ کتنا چھوٹا سا عمل ہے، اگر نیت سے کریں گے نا تو اس میں بھی اللہ کی، ہم نے اصل میں ایٹ دا اینڈ ہمیں سارے کاموں کی، ساری زندگی محنت کا نچوڑ کیا؟ اللہ کی رضا ہی ہے نا، اور کیا ہے؟ نماز کیوں پڑھتے ہیں، قرآن کیوں پڑھتے ہیں، حج، عمرہ، زکوٰۃ، جو ساری عبادتیں ہیں اللہ کی رضا ہے۔ ہم چھوٹی نیکیوں کو اگنور کر دیتے ہیں، بڑے بڑے کاموں کا انتظار کرتے رہ جاتے ہیں، بیچ میں ہمیں کرنا کچھ بھی نہیں، ہمارے صرف بہانے ہی ہیں، یہ ہو جائے تو میں یہ کر لوں گی، یہ ہو جائے تو میں یہ کر لوں، یہ نہیں ہو رہا میں یہ نہیں کر پا رہی، ٹھیک ہے۔ تو مسواک کو میرے خیال سے اڈاپٹ کرنا زندگی میں کوئی مشکل کام ہے؟ یہ کوئی مشکل ہے؟ اس میں گھر سے نکلنا پڑتا ہے، اس میں پیسے لگتے ہیں، اس میں تھکاوٹ ہوتی ہے، تو مسواک اللہ کی رضا، ٹھیک۔ سیکنڈ چیز اللہ کے نبی نے بتایا کہ منہ کو مسواک سے پاک کرو کیونکہ یہ قرآن کے راستے ہیں، تم نے تلاوت کرنی ہوتی ہے، تو ہمیں تلاوت بھی ریگولر کرنی ہے اور مسواک بھی کرنا ہے۔ اور اللہ کے نبی کا ایک خاص عمل یہ بھی ہوتا تھا، ہر نماز کے ٹائم پہ وہ مسواک کیا کرتے تھے۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی اپنے منہ کو صاف رکھیں، کیونکہ یہ کیوں صاف رکھیں گے؟ صفائی نصف ایمان ہے، یہ جملہ ایسے نہیں صفائی کرتے جائے کرے، سوچا کرے میں صاف کیوں کر رہی ہوں؟ کیونکہ یہ تلاوت کے راستے ہیں، یہاں سے اللہ کا کلام پڑھا جائے، کتنی اپنے فیلنگز کو چینج کریں، آپ کی ہر چیز انجوائے کرنا شروع کر دیں گے۔ ورنہ تو ہم روتے پڑتے قرآن کلاس میں بھی آتے ہیں، روتے پھرتے ہم حج کرنے بھی چلے جاتے ہیں، پیسے جمع کرتے کرتے زندگیاں گزر جاتی ہیں، زکوٰۃ دیتے ہوئے حساب کتاب ہی ہمارا ختم نہیں ہوتا ہے، روزے رکھتے ہوئے کہیں سے رخصت مل جائے، جان چھوٹ جائے ہم فدیہ دے دیں۔ تو ہمیں خوشی سے سارے کام کرنے، خوشی سے چھوٹا سا کام بھی ہوگا اللہ کی رضا ہو جائے گی انشاءاللہ۔ پھر کہتے ہیں کہ جو رات کو قیام کرنا چاہتا ہے وہ مسواک کرے، تہجد کے ٹائم کی بات کی جا رہی ہے، اور کھڑے ہو کر تلاوت کرتا ہے تو ایک نورانی فرشتہ جو ہوتا ہے اس کے ہونٹوں کے اوپر ہونٹ رکھ دیتا ہے، جب فجر کے ٹائم پہ، تہجد کے ٹائم پہ کیا جاتا ہے، اور جو پڑھتا ہے وہ اس کی خوراک بن جاتا ہے۔
کہتے ہیں جب تلاوت کرتے ہیں تہجد کے ٹائم پہ تو فرشتہ ہونٹوں کے اوپر ہونٹ رکھتا ہے، یہ اس کی خوراک ہوتی ہے جو ہم تلاوت کرتے ہیں، اور جس کے منہ سے اسمیل آ رہی ہو وہ کیا ہوگا؟ اسی لیے تو کہا گیا نا مسجدوں کے اندر وہ لہسن کھا کے نہ جاؤ، پیاز کھا کے نہ جاؤ، ٹھیک ہے؟ تو ایون کہ آپ کی باڈی اسمیل بھی جس کو آتی ہے، ابایا بھی صاف ستھرا پہنو، خوشبو لگاؤ، صاف ستھرا ہو، انٹرنلی خوشبو آنی چاہیے، دوسرے کو تکلیف نہ، ایون فرشتوں کو بھی تکلیف ہوتی ہے ایسی مجلسوں میں، فرشتے بھی ہوتے ہیں، عورتیں تو ان کو تو انٹرنل صفائی کا خیال ہی نہیں ہوتا، تو یہ بہت ضروری ہے، منہ کا تو جہاں کہا گیا باقی باڈی کا بھی سارا کہا گیا کہ صفائی رکھے ایٹ لیسٹ جمعے تک بس، اس سے آگے نہیں جانا، ٹھیک ہے؟ چاہے ناخن ہے، چاہے جو بھی آپ نے کلیننگ کرنی ہے ساری۔ اللہ کے نبی کا آخری عمل بھی مسواک ہوتا تھا۔ اچھا مسواک کے فائدے تو ثواب تو بہت ہے جو ہم نے پڑھے، اس میں فائدے بھی بہت ہیں۔ اچھا آج ہم کیا کریں؟ ابھی کئی لوگ نخرے والے بہت ہوتے ہیں، کہتے ہیں ہمیں وہ مسوڑوں میں لگتا ہے اور پھر ہمیں خون بہت نکل آتا ہے، یا ہمیں اس کا طریقہ نہیں آتا کہ مسواک کو کیسے یوز کریں، تو کیا کرنا چاہیے؟ پیسٹ بھی کر سکتے ہیں، کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ ہاں وہ ہے کہ وہ کہتے ہیں نا لیول، نیکی کا لیول گریڈ بڑھتا ہے، تو جس کو فرسٹ آنا ہے وہ تو مسواک کرے گا، جس کو سیکنڈ اور تھرڈ اور انڈر 10 آنا ہے تو کوئی بات نہیں، مسواک بھی کر لیں، کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ تو یہ اپنے شوق کے اوپر ہے کہ آپ کو جنت میں کون سے درجوں پہ جانا ہے، کتنی نیکی چاہیے، تو کر بھی سکتے ہیں۔ ٹوتھ پیسٹ بھی کر سکتے ہیں، اس کی جیسے مٹی پہلے زمانے میں ہوتی تھی تو ابھی کیا ہو گیا، صابن ہو گیا، شیمپو ہو گیا۔ اگر ہم کہ اچھا اب یہ کیا کریں، وہی مٹی سے ہی کرتے جائیں، اپنے آپ کو نہیں کر سکتے نا، صابن بھی اس کا چل سکتا ہے، اسی طریقے سے ٹوتھ پیسٹ بھی چل سکتا ہے۔ باجی لوگوں کو مسواک کرنی آتی بھی نہیں ہے نا، اسٹک کو پکڑ کے ایسے ہی رگڑنا شروع کر ہاں دیتے جی، ہیں، تو اس کا پروسیس ہوتا ہے، ہاں اس کے وہ جب وہ دھاگے سے بن جاتے ہیں تو اس سے تو دانتوں کو نرم سا ہوتا ہے، کچھ بھی نہیں ہوتا، اچھا فیل ہوتا ہے۔ اور اس کے علاوہ بھی اس کے فائدے ہیں مسواک کے، ایک تو چلو ایک ہوتے ہیں نا کہ آخرت کے فائدے، ہم لوگ نا آخرت کو شاید بہت دور سمجھتے ہیں، اس وجہ سے ہم ذرا فوراً کے فائدے بھی بتا دیتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ مسواک کرنے سے دماغ کی بیماریاں نہیں ہوتی، اتنا برین کو تیز کرتا ہے، نظر کو تیز کرتا ہے، حافظے کو تیز کرتی ہے مسواک، یہ آج کی ریسرچ ہے، ٹھیک ہے؟ ہمیں سائنس بہت پسند ہے نا، اسی لیے سائنس کی بھی باتیں تھوڑی سی کر لیتے ہیں۔ تو یہ آج کے لیے بھی فائدہ ہے کہ آج ہمیں جو اتنی بیماریاں اکٹھی ہوئی ہیں سنتیں چھوڑنے کی وجہ سے ہوئی ہیں، اگر ہم سنتوں پہ اپنی زندگی واپس لے کے آ جائیں نا، بہت ساری چیزوں سے ہم لوگ بچ سکتے ہیں، بہت ساری بیماریوں سے بچ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ پیٹ کی ساری بیماریوں کی شفا جو ہے نا اس مسواک کے اندر ہے۔ جرمز اصل چیز یہ ماؤتھ جو ہے نا جرمز کے اوپر ہوتا ہے، ہاں تو مسواک کرتے ہیں تو جراثیم یہیں سے تو پیٹ میں جاتے ہیں، ہاتھوں سے منہ میں پھر پیٹ میں۔ اور سنت کا طریقہ کیا ہے؟ ہاتھ دو، ٹیتھ برش زیادہ سے زیادہ کرو، ایٹ لیسٹ ہر نماز کے ساتھ کرو، تو یہ دو جگہ صاف کر لو تو بہت حد تک جراثیم سے بچا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے؟ اور اس کے علاوہ پاؤڈر بھی ہے، مسواک اگر بالکل بھی اسٹک کا نہیں کیری کرنا یا کس طرح سمجھ نہیں آ رہا، ایٹ لیسٹ آپ پاؤڈر لیں، پاؤڈر کے ساتھ برش پہ لگائیں، وہ آپ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اس کا مسواک کا پاؤڈر میں نے کہیں دیکھا تھا، اب مجھے یاد نہیں آ رہا۔ چلے جی سارے چلیں گے یہاں سے اٹھ کے ہاں نا، تو ٹھیک ہے آپ اگلے جمعے کو لے آنا سب کے لیے، کیونکہ ہر چیز دی جاتی ہے ان لوگوں کو۔ اچھا جی، اس کے بعد یہ ہو گیا ہمارا جمعے کی سنتوں کا، الحمدللہ۔ اگلی چیز جو ہے نا جمعے والے دن ہم پڑھتے ہیں سورہ کہف، آپ سارے جانتے ہیں 2 جمعوں کے درمیان نور روشن ہو جاتا ہے، اور پھر فتنہ دجال سے یہ بچاتی ہے۔ اور کتنی صورتیں اس کی پڑھنی چاہیے؟ پہلی 10 کہا گیا، آیات کہا گیا ہے، اور آخری 10 بھی کہا گیا ہے، پہلی 3 بھی کہا گیا ہے، پوری صورت کو بھی پڑھنا جو ہے نا وہ بھی افضل ہے، کیونکہ نور روشن ہوتا ہے 2 جمعوں کے درمیان، ٹھیک؟ یہ تو ہم نے سارا ایک گو تھرو کیا ہے۔ اس کے علاوہ ایک صحابی کہتے ہیں کہ میں سورہ کہف پڑھا تھا تو ان کا جانور جو تھا نا وہ دکھنے لگا تھا، تو اللہ کے نبی نے بتایا سکینت نازل ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ تو سورہ کہف پڑھنے سے، قرآن پورا پڑھنے سے رحمت نازل ہوتی ہے گھروں کے اندر، کچھ ایٹماسفیئر چینج ہونا شروع ہو جاتا ہے، خاص طور پہ جمعے کے اندر سورہ کہف پڑھنے سے۔ اس کے علاوہ آپ بتائیں سورہ کہف کیوں پڑھنی چاہیے؟ سورہ کہف ہی کیوں؟ وہ تو ہم وظیفوں والی قوم ہے، اور کچھ بتائیں۔ دجال کا تو لفظ پورے سورہ کہف میں ہی نہیں ہے، لیکن وہ یاجوج ماجوج کا جو ہے نا، وہ ان کے لیے جو انہوں نے کی تھی ذوالقرنین نے، جو وہ اس کی وجہ سے بھی، کیونکہ قیامت بھی جمعے کے دن کہتے ہیں آئے گی تو فتنوں سے بچائے گی۔ اور کیوں سورہ، اب کبھی سوچے آپ نے سورہ کہف ہی کیوں پڑھتے ہیں، باقی کوئی سورت کیوں نہیں پڑھتے؟
غور و فکر کیا کہ یہی کیوں صورت؟ بس ہم تو یہی سوچتے ہیں کہ اللہ کا حکم ہے۔ اللہ کے نبی کا۔ اچھا ہم لوگ وہ قوم ہے کہ جو صرف مطلب کی چیزیں پڑھتے ہیں، اس کا سورہ کہف کا فائدہ ہوگا، نور روشن ہوگا، یہ مل جائے گا، وہ ملنے والی چیز۔ ہم نے کبھی غور نہیں کیا کہ یہی کیوں پڑھتے ہیں، یہ اس کے اندر کیا لکھا ہے، کیا لکھا ہے؟ اچھا چلے دوسرا کوسچن، سورہ کہف کے اندر کیا کیا ہے؟ 4 آزمائشوں کا ذکر ہے۔ 4 آزمائشوں کا ذکر۔ بس آپ نے ایک جواب، اینی آپ دوسرا دو، کون سی 4 آزمائشیں؟ ایک تو 2 باغ کا ذکر ہے نا، ایک اس نے غرور تکبر کیا تھا، اور ماشاء باغ والوں کا قصہ ہے، ٹھیک ہے، آگے اور کیا ہے؟ سورہ کہف پڑھتے ہیں؟ جی اس کے اندر نہیں پتا کیا لکھا ہوا ہے؟ ایک وہ جب باپ نے باپ کی نیکی میں سے بچوں کے لیے انہوں نے دیوار کی دوبارہ تعمیر کی، ٹھیک، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا، اور خضر علیہ السلام کا قصہ ہے، صحیح، آگے صالح، اور کس کا ہے؟ ذوالقرنین کا، اصحاب کہف کا ذکر ہے، ٹھیک ہے۔ واقعات تو یاد ہونے چاہیے کہ بیچ میں واقعات کس کس چیز کے تھے، کیوں؟ ہمارا یہ ہے کہ ہم لوگ نا بس وہ قوم ہے جو بس فالو رٹا رٹایا مطلب کی، اور بس یہ کہ فائدے کی دنیا ہے، ہمیں وقتی فائدہ چاہیے۔ ہم نے کبھی قرآن سے محبت نہیں کی کہ ہم اس میں کیا لکھا ہے، کیوں لکھا ہے، غور و فکر بھی نہیں۔ قرآن کا دوسرا اسلوب یہ ہے کہ اس پہ غور و فکر کرنے کے لیے لازمی کہا گیا ہے، تدبر کرو قرآن کے اوپر کہ آخر یہی صورت کیوں کہے گی۔ دجال کا تو ذکر نہیں ملتا، فتنوں کا ہی کہا جاتا ہے کہ فتنوں کے لیے ہم دعا میں بھی پڑھتے ہیں نا کہ فتنہ دجال سے بچنے کی دعا پڑھیں، اور اس کو بھی کہا گیا فتنے سے بچنے، تو پھر یہ سورہ کہف ہی کیوں کہا گیا؟ اس میں تو اللہ کے دجال کی تو کوئی سٹوری نہیں ہے، سمپل سی بات ہے۔ اس کے اندر جتنے بھی فتنے بتائے گئے ہیں نا، اس کا جو حل سولوشن بتایا، جو سورس ٹیکنالوجی بتائی گی نا، وہ سیم دجال یوز کرے گا، اور جو لوگ اس کو پڑھتے ہوں گے وہ بھی اسی کے اوپر چلیں گے۔ جیسے مومن ہوگا نا، اس کو لا علم ایمان والا بھی جو ہوگا نا، وہ بھی دجال کے فتنے سے بچ جائے گا۔ دجال کے فتنے پتہ ہے کتنے زیادہ ہیں؟ نوح علیہ السلام کے دور سے لے کے اللہ کے نبی نے جتنے نبی بیچ میں گزرے، انہوں نے اس فتنے سے ڈرایا ہے۔ 30 دجال آئیں گے، 30 دجال آئیں گے۔ اس کی پہچان کون کرے گا؟ جو بالکل بھی نہیں جانتا، بیسک چیزیں ایمان رکھتا ہوگا نا، وہ بھی پہچان جائے گا یہ دجال ہے۔ تو یہ ضروری ہے کہ ہم اس کی نالج بھی ساتھ ساتھ رکھیں، ایسے تو نہیں ہو سکتا۔ علم کے بغیر تو ہم کیسے پہچانیں گے؟ علم کے بغیر کسی کو نہیں پہچان سکتے۔ آپ کی یہ ماں ہے، آپ کو کیا ہے؟ علم۔ اگر آپ کو آپ کی ماں سے نہ ملوایا جائے، آپ کے فادر آپ کی ماں کو چھوڑ دیں، کچھ عرصہ نہ ہی بتائیں، آپ کو پتہ چلے گا؟ سامنے بھی بیٹھی ہوگی، نہیں پتہ چلے گا۔ علم بہت ضروری ہے۔ تو اس کو خاص طور پہ وہ صورتیں ہیں جو ہم ایٹ لیسٹ عبادت میں یا ہم ریگولر پڑھتے ہیں، ان کا ترجمہ، ان کی ڈیٹیل، اس کی ہسٹری، ایٹ لیسٹ پورا قرآن کون پڑھے گا؟ قرآن میرے بچے، میرا گھر، میری یہ وہ، ہم نے تو رونے ہی اتنے سارے کھلے میں دنیا کے۔ ایٹ لیسٹ وہ صورتیں تو ایٹ لیسٹ پڑھیں گے جو ریگولر آپ پڑھتے ہیں۔ کون کون سی صورتیں ریگولر پڑھتے ہیں؟ سورہ رحمان کیوں ریگولر پڑھتے ہیں؟ صحت کے لیے بھی اکثر کہتے ہیں، ویسے بھی مجھے ویسے اس کا ترجمہ بہت اچھا لگتا ہے کہ اس میں بار بار ہے نا، تم اپنے رب خوبصورت کی ہے کون تلاوت کون میں۔ سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے، تو وہ ذرا نعمتوں کو یاد کرنے کے لیے نہیں ہم نے میں والی بات کرنی نہیں، ہم نے سنتوں کی بات کرتے ہیں۔ ہاں سورہ بقرہ پڑھی جاتی ہے، آخری 2 آیات، سورہ ملک پڑھی جاتی ہے رات کو سوتے ہوئے، ٹھیک ہے، اور سورہ کہف پڑھی جاتی ہے، ٹھیک ہے، بہت ساری سورہ سجدہ بھی پڑھی جاتی ہیں۔ تو وہ ساری تو ہم پڑھتے ہیں، ہم اپنی پسند کی صورتیں پڑھتے ہیں۔ میرا بچہ پیدا ہونے والا سورہ مریم سٹارٹ کر دیتے ہیں، اچھا مجھے یہ پسند ہے میں وہ شروع کر دیتی ہوں۔ میں کہاں ہوں؟ وہ دعاؤں میں حضرت عائشہ کے بارے میں آتا ہے نا کہ رمضان میں آخری دعا کون سی تھی؟ آخری عشرے میں کون سی دعا پڑھی؟ اس میں حضرت عائشہ کے لیے کیا ہے ملنے کو؟ معافی مانگی گئی ہے اس دعا میں۔ ہم ہوتے تو کیا مانگتے؟ شروع کر دیتے خاندان سے لے کے، بچوں سے لے کے، ادھر سے لے کے ادھر سے لے کے، ٹھیک ہے، تو میں تو کہیں نہیں آتی، تو وہ چیزیں مانگے جو سنت میں ہیں، بس وہی کافی ہیں ہمارے، وہ انف ہو جائیں گی، ٹھیک ہے۔ تو ایٹ لیسٹ یہ ارادہ کریں کہ سورہ کہف کو ہم نے ترجمہ، ایٹ لیسٹ ترجمہ بھی کرنا ہے۔ چھوٹی صورت سے سٹارٹ کر دے، کہاں سے شروع کر دے؟ سورہ ملک سے سٹارٹ کر دیں، وہ بھی اچھی بہترین صورت ہے، ٹھیک ہے۔ تو وہ صورتیں تو سمجھ کے پڑھیں، کچھ تو سمجھ جائے قرآن کو، کچھ حصہ، کہتے ہیں جتنا حصہ پڑھیں گے وہ جو حفظ کیا ہوگا اتنے درجے بڑھتا جائے گا۔ حافظ کے بارے میں جو آتا ہے تو اس کے والدین کو بھی درجے ملتے ہیں۔ حفظ کی صورت یہ بھی ہے کہ اب اس کا ترجمہ بھی آتا ہو، اس کی تفسیر بھی آتی ہو، یاد کرنا۔ حفظ کس کو کہتے ہیں؟ یاد کرنے کو کہتے ہیں۔ اچھا جمعے کے دن ایک خاص گھڑی بھی آتی ہے، یہ تو ہو گیا نا سورہ کہف کو پڑھنا ضروری ہے، اس کو لفظ کو نہیں پڑھنا کہ سورہ کہف ہی رٹتے رہیں اور نور روشن ہو جائے گا، نور روشن ہو جائے گا، بیچ میں پتہ ہی نہیں لکھا کیا ہوا، ایسے نور روشن نہیں ہوگا۔
نور اس کے لیے ہوگا جو اس کے مطابق اپنا عمل درست کرے گا. ٹھیک ہے. اب اس میں خضر علیہ السلام کا واقعہ کا اس کے کیا ہے، استاد کا اور شاگرد کا ہے، عالم کا ہے، بہت ڈیٹیل ہے، بہت خوبصورت تفسیر ہے. ایک صرف خضر علیہ السلام کا واقعہ پڑھ کے دیکھیں، اتنا انجوائے کریں گے نا آپ. اور تو باقی پوری سورہ کہف کو تو بہت ہی بات کی بات ہے. میں نے تو کتنے اسکالرس کی، اچھا ایک کی بھی نہیں کہی، اگر آپ نے ایک ہفتہ پڑھ لی ہے پھر کسی اور اسکالر کی پڑھے. ہر ایک کے سنانے کا انداز مختلف ہوتا ہے. ٹھیک ہے. ضرور کریں. جمعے کے دن سے تلاوت پہ نہ رہے، ایک پورشن کرتے جائیں یاد. ٹھیک. اچھا جمعے کے علاوہ ایک خاص گھڑی آتی ہے، 12 گھڑیاں ہوتی ہیں، 12 ساعت جس کو کہا جاتا ہے. اس میں سے ایک گھڑی، یہ گھڑی ہماری کلاک والی نہیں، وہ اللہ کے احکامات کے مطابق جو گھڑیاں ہوتی ہیں اس میں سے ایک گھڑی ایسی ہوتی ہے جس میں دعائیں قبول ہوتی ہیں. وہ ہم نے لاسٹ ویک بھی پڑھا تھا، دوبارہ دہرا لیتے ہیں. کون سی تھی؟ اذان کے اور اذان اور اس کے درمیان. ہاں ٹھیک ہے. وہ ہو سکتی ہے خطبے کے ٹائم پہ بھی بتایا جاتا ہے، مگر راج حدیث جو پتہ چلتی ہے نا وہ عصر سے آخر تک کا ٹائم ہوتا ہے. اور وہ کتنا ہوتا ہے، وہ اگر پوچھا گیا تو صحابہ سے پوچھا گیا تو انہوں نے کیا کہا، اس طرح سے اشارہ کیا پور کا، کہتے اتنا سا ٹائم ہوتا ہے. تو وہ ٹائم میں اگر ہم دعا کر رہے ہوں اور وہ دعا قبول ہو جائے تو اور کیا چاہیے. ٹھیک ہے. اچھا جمعے کا دن کا ٹائمنگ کتنا ہوتا ہے؟ جمعہ کس کو کہتے ہیں؟ جمعرات کی. اسی لیے تو اس کو جمعے کو رات کہا گیا ہے نا. وہ جمعرات، اس کا نام کیا ہے؟ جمعرات. ٹھیک ہے. اس کو الگ کر کے پڑھیں تو وہی بنتی ہے، جمعے کی رات ہے وہ. وہاں سے سٹارٹ ہوتا ہے اور پھر عصر مغرب کے بیچ میں وہ خاص گھڑی آتی ہے، وہاں تک یہ ٹائم ہوتا ہے. تو سورہ کہف بھی اتنے ٹائم کے اندر پڑھی. جیسے اگر کوئی بہت سلو ریڈر ہے نا تو وہ کیا کرے، تھوڑا 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 کر کے نا ہر نماز کے ساتھ جمعرات سے سٹارٹ کر دے بے شک. تو اگر کوئی پڑھ سکتا تو ایک ہی ٹائم میں عصر کے ٹائم، بیسٹ ٹائم یہ ہے کہ عصر کی نماز کے بعد سورہ کہف پڑھنے بیٹھ جائیں. اللہ کا کلام پڑھے ہوگے، آپ کی ساری دعائیں ویسے ہی قبول ہو جائیں گی. ٹھیک. اور ان چیزوں کو کون ضائع کرتا ہے؟ یہ ٹائم، یہ دن، یہ وقت، یہ سچویشن ضائع کون کرتا ہے؟ سب لا علم لوگ. ایک لا علم جس کو نہیں پتا، جمعے کا دن گزر جاتا ہے ان کو نہیں پتا. دوسرا سرکش جو واقعی سن کے بھی کہتا ہے میرے سے نہیں ہوتا، بڑا مشکل ہے، یہاں یہ کام ہے میں نہیں آ سکتی. جمعے والے دن نکلنا بہت مشکل ہے. علم ہوگا تو کچھ کریں گے نا. اور تیسرا نافرمان جو بہت ہی دل کا سخت ہوتا ہے، وہ بات سنتا بھی اور نہیں کرتا ہے. تو یہ لوگ عمل نہیں کر سکتے. تو اللہ نہ کرے کہ ہمارے اندر یہ تینوں کوالٹی میں سے ایک بھی ہو. لا علمی بھی کوئی اچھی چیز نہیں ہے، کیونکہ دین کا علم نہ ہونا جہالت کی نشانی ہوتی ہے. دنیا کی جتنی مرضی ڈگریاں لے لے. کیونکہ جب ہمارا کنووکیشن ہوا تھا نا سعودیہ کے اندر، تو ہم سے جب کویشچن کیا تھا، ایک ہی کویشچن ہم جواب سارے اسٹوڈنٹ دے رہے تھے کہ آج ہمیں پتہ چلا کہ ہمیں علم ملا. ہمیں آج تک ہماری ڈگریاں کسی کام نہیں آئیں، مگر یہ جو قرآن پڑھا تو ہمیں لگا کہ ہماری زندگی میں تبدیلی. 5 سال کا تھا ہمارا، لگا تھا کہ زندگی میں تبدیلی آ رہی ہے، زندگی بہتر ہو گئی تھی. ہم لوگ ریلیکس ہوئے، ہمارے سروں پہ جو ہر وقت ٹینشن کے بوجھ ہوتے تھے نا دنیا کے، وہ اتر گئے تھے. تو جہالت دنیا کی ڈگری سے ہوتی ہے. دین کی جو علم لے گا وہ جاہل نہیں کہلاتا ہے. اللہ کے نبی کے پاس کیا تھا، پہلے وہ امی تھے، جیسے ہی قرآن پڑھنا شروع ہوئے تو سب سے بہترین کتاب ان کو مل گئی. ٹھیک ہے. اور پھر عزت بھی اسی سے ملتی ہے. اچھا اس کے بعد جمعے کا دن، جو خاص طور پہ ہم جمعے کے دن کی فضیلت اور امپورٹنس کی بات کریں، جنت میں بھی جمعے کا دن ہوگا. باقی دن نہیں اس کے بارے میں کہا جاتا، مگر جنت میں جمعہ، جس کو یوم المزید کہا جاتا ہے، اس دن کیا ہوگا کہ جتنے بھی جنتی ہوں گے وہ بازار جایا کریں گے. وہاں پہ مشک کی پہاڑ ٹیلے ہوتے ہیں نا، جو جس کو ماؤنٹینز چھوٹی چھوٹی کہا جاتا ہے، تو وہاں پہ مشک کی ہوں گی. تو ہوا چلے گی شمال کی سائڈ سے، وہ اڑتی اڑتی جنتیوں کے فیس پہ، ان کے کپڑوں پہ لگے گی، اور ان کے فیس بہت حسین ہو جائیں گے، خوشبو ان کے جسم سے اڑنا شروع ہو جائے گی. اور یہ ہوا چلتی چلتی ان کے گھروں تک بھی، یہ نہیں کہ بیویاں گھروں میں بیٹھی ہیں تو ان کو نہیں ہوگی، گھروں تک بھی جائے گی. اور وہ جب گھر میں واپس آئیں گے تو آپ تو اور خوبصورت ہو کے آ گئے. یہ وجہ کیا ہے؟ یہ کن لوگوں کے؟ ایک تو جنت میں جانا، اللہ تعالیٰ ہمیں، اللہ مجعلنا منہم، کہ لے کے جائے وہ دن دکھائے. یہ وہ لوگ ہوں گے جو جمعے کے دن اہتمام کرتے ہیں. اب جمعے کے دن کیا کہا جاتا ہے کہ بازاروں میں تجارت بند کر دو. اور جنت میں کیا ہوگا؟ جمعے والے دن بازار لگے گا. یہ فرما بردار اوپر ہے، نافرمان لوگ. یہ فرما جو دنیا میں اللہ کی خاطر وہ کام کرنا شروع کر دیں گے تو قیامت والے دن کو ریوارڈ بہت بہترین ملنے والا ہے. یہاں دھول مٹی لے کے بازاروں سے، جمعہ بازار لگتا ہے. میں ایک دفعہ گئی جو سٹارٹ میں پاکستان آئی تھی،
جمعہ بازار چلے گیا, اللہ کی بندی نے مجھے پہنچا دیا وہاں پہ کہ جی یہاں سارا کچھ سستا ملتا ہے, ملتا بھی مہنگا ہی ہے میں آپ کو بتا دوں, اور پاؤں میرے مٹی سے اور میرا ابایا سارا مٹی سے, برا حال ہوا ہوا. جنت میں ایسے نہیں ہوگا, جنت میں کیا ہوگا جب واپس آئیں گے اور خوبصورت ہوگی. تو اللہ کے فرما بردار جو ہوتے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ بہترین مہمان نوازی بھی کرے گا. ٹھیک ہے, تو کیا چاہیے نہیں جنت, اور جنت کی خوشیاں چاہیے نا, تو پھر ضرورت ہے کہ جمعے والا دن اہتمام ویسے ہی کیا جائے. ہم کیا کرتے ہیں جمعے والے دن خاص طور پہ مرد حضرات کو ان کے دل, یہ جو باتیں نا جا کے گھروں میں بھی بتایا کریں اپنے بچوں کو, بیٹوں کو, شوہروں کو, کہ یہ کتنے امپورٹنٹ دن ہے. اگر جنت میں چاہتے ہیں یہ خوشیاں نعمتیں, اللہ کرے کہ ہماری فیملی ساری وہاں پہ ہو. ٹھیک ہے, تو یہ وہ لوگ ہوں گے جو جمعے کے دن خاص اہتمام کریں گے. جو یہاں زیب و زینت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو وہاں پہ بھی دے گا. اور جمعے کا دن کیوں اتنا جمعے کے دن کی خاص جو ہسٹری ہے وہ آپ جانتے ہیں, ہم نے لاسٹ ویک بولی تھی, ریوائز کر دیتے ہیں. جی, آدم علیہ السلام پیدا اسی دن ہوئے تھے, وہ جنت میں اسی دن گئے تھے, اور اس کے علاوہ پھر توبہ بھی اسی دن کی قبول ہوئی تھی. اس جمعے کے دن کہتے ہیں اگر کوئی بندہ فوت ہو جاتا ہے تو اس سے عذاب قبر نہیں ہوتا. ٹھیک ہے, مگر ہر کوئی ایسے ہی ہے نہیں, اس کے ساتھ شرط ایک ہے, عمل. ہم لوگ سوچتے ہیں نا کہ ہم جنت ہے, ہم مسلمان پیدا ہوئے ہیں تو ہم جنت میں جائیں گے. نہیں, عمل صالح نہیں ہوگا نا تو ہم 27ویں رات کو بھی فوت ہو گئے نا تو کچھ نہیں ہونا, پھینٹی پڑے گی. ساتھ میں عمل کرنا ضروری ہے. کوئی بھی نیک بندہ اگر عمل کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو توفیق دے گا جمعے والے دن فوت ہونے کی, اور پھر جمعے والے دن عذاب قبر نہیں ہوتا. جمعے کی یہ بھی فضیلت میں سے ایک فضیلت اگر عمل کرتے ہیں, شرط یہی ہے. ٹھیک ہے, اور پھر اس کے علاوہ لاسٹ میں ایک خوبصورت بات کے ساتھ کہ سورہ طور میں ابھی ریسنٹلی سن رہی تھی, 2-3 دن پہلے کی بات ہے, کہ جنتیوں کے بارے میں آتا ہے کہ جنت کا تو آپ اکثر واقعہ ہمیشہ نا اینڈ خوبصورت نوٹ پہ ہی کرنا چاہیے کہ جنتی کیسے جنت میں بیٹھے ہوں گے. آپ لوگوں کو پتہ ہے نا, تھوڑا سا آپ ہی بولیں. تکیے لگائے مسندوں پہ بیٹھے ہوں گے, اور جو خوبصورت بات میں نے سنی وہ اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے جو دنیا کے بچے ہوں گے. جنت میں کہتے ہیں خواہش کرو تو بچے ہو جائیں گے, بڑے بھی ہو جائیں گے, مگر جو دنیا کے بچے اولاد ہے نا, اگر ایمان ہو, شرط یہ ہے ایمان والے ہوئے, تو وہ بچے بھی ساتھ میں بیٹھے ہوں گے. وہاں بیٹھ کے جب ان کو غلام سارے وہ جام پیش کریں گے, سب کچھ ہوگا, تو وہ آپس میں ڈسکشن کریں گے. وہ کیا ڈسکشن ہوگی, ایک بات ہوگی, وہ کہیں گے کہ ہم کیسے یہاں پہنچے. وہ کہیں گے کہ ہم اپنے گھر والوں کے ساتھ غافل نہیں تھے. یہ جو ہم اپنے گھروں کی وجہ سے غافل ہو گئے نا اپنی آخرت, اپنی ہی آخرت سے, جنتیوں کی یہ کوالٹی نہیں ہوگی کہ ہم کہتے ہیں کہ اچھا ہم نہیں کر پا رہے, کیوں, میرے بچے, میرا گھر, میرا یہ. تو جنتی کہیں گے کہ ہم دنیا میں رہتے ہوئے, اپنے گھر والوں میں رہتے ہوئے اللہ کی یاد سے غافل نہیں ہوئے. یہ کوالٹی ہے, تو یہ ہم نے اپنانی ہے انشاءاللہ. ٹھیک ہے, اللہ تعالی ہم سب کو, ہماری فیملی کو, سب کو جنت میں لے کے جائے. جزاک اللہ خیر.